नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं अहम खबरों के साथ। ईवान सदर में सदर आरिफ अलवी के लिए दिन ब दिन मुश्किल सूरत हाल पैदा होने लगी। हुमैरा अहमद ने तो पहले ही इनकार कर दिया था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की जानिब से उन्हें ताउन भी नहीं मिल रहा। ईवान सदर में सरासीमगी भी फैल रही है। इस पे बात करेंगे। लतीफ़ खोसा की एक 2 नंबरी पकड़ी गई। जज के इस्तफसार पर लतीफ़ खोसा को दरखास्त ही वापस लेना पड़ गई। इस पे बात करेंगे। और नाज़रीन आज थोड़ी सी बात करेंगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, बच्चे फंस गए और ये पूरा निज़ाम जो है इस मुल्क का वो किन बुनियादों पर चलाया जाता है, थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन अभी जब जैसे कि आपको रनडाउन में बताया, सदर आरिफ अलवी बहुत गुस्से में है पिछले 2-3 रोज से। 2 रोज पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ऊपर दस्तखत नहीं किए और ये कानून बन गए। उन्होंने माफ़ी भी मांगी और फिर कल उन्होंने कार्रवाई करते हुए अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद को, जो ग्रेड 22 के सीनियर अफसर हैं और अच्छी शोहरत के अफसर हैं, उनको वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की और वज़ीर आज़म को बजरिया उनके सेक्रेटेरिएट एक खत लिखा और ये कहा कि हुमैरा अहमद जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ग्रेड 22 की अफसर है उनको तैनात कर दिया जाए। लेकिन इतलात ये है कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह ने फ़ोन किया हुमैरा अहमद साहिबा को। हुमैरा अहमद साहिबा जो पहले ईवान सदर में एडिशनल सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने उन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया डॉक्टर तौकीर शाह को, और यूँ ये मामला अभी तक नहीं हो सका। आज वफाकी काबीना का भी इजलास था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कराची चले गए, लेकिन वज़ीर आज़म को वो ख़त पेश किया गया या नहीं, वज़ीर आज़म हाउस अभी तक इसके ऊपर खामोश है और वज़ीर आज़म का कोई एक्शन भी सामने नहीं आया। वकार अहमद को अगर तब्दील करना था तो वज़ीर आज़म का एक्शन सामने आ चुका होता, अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन सामने नहीं आया। दूसरी जानिब वकार अहमद ने भी अपना चार्ज नहीं छोड़ा। सदर मुमलिकत ने उन्हें फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की थी, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सदर को एक जवाबी खत लिखा और उन्होंने बाद जवाबी नुकात सामने रखे, जिसमें सबसे अहम नुक्ता ये था कि सदर मुमलिकत ने जहां दस्तखत नहीं किए वहां वो फाइल वापस नहीं भेजी, और उसमें एक और अहम तरीन नुक्ता ये था कि फाइल अब भी ऐवान सदर के चैम्बर में है। लेकिन एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ गुज़िश्ता रोज़। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का ये कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट पर जो फाइल थी वो वज़ीर आज़म हाउस को मिल गई है। अब अटॉर्नी जनरल ये बात क्यों कह रहे हैं, वकार अहमद ये बात क्यों कह रहे हैं कि वो ऐवान सदर में मौजूद है, सदर के चैम्बर में मौजूद है, अटॉर्नी जनरल ये क्यों कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद है, ये तो अटॉर्नी जनरल ही बताएंगे या वकार अहमद बताएंगे। लेकिन ये हम आपको इतला दे दें कि हमने आज कोशिश की PM हाउस से ये पता करने की और PM ऑफिस से भी कि क्या वो फाइल आ गई है, तो किसी ने इसकी तस्दीक नहीं की। अब सूरत हाल ये है कि एक मौक़िफ़ अटॉर्नी जनरल ले चुके, एक वकार अहमद ले चुके, एक सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है, हुकूमत को भी लेना है। दुरुस्त कौन है ये आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन गलत कौन है या दुरुस्त कौन है, इससे कतई नज़र हुमैरा अहमद का इनकार जो है एक बड़ा वाक़या है। नॉर्मली ब्यूरोक्रेट इस किस्म की पोस्टिंग्स को इनकार नहीं करते क्योंकि ये बड़ी पोस्टिंग है, और फिर निगरान हुकूमत में तो इख्तियार ही सदर मुमलिकत का होता है और सदर मुमलिकत का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बादशाह सलामत होता है इस मुल्क का। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, अपने मसाइल बताए, तहफ़्फ़ुज़ात बताए। फिर हमने ईवान सदर में कुछ लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि हुमैरा अहमद यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी रह चुकी हैं, वो सदर मुमलिकत के मिजाज को भी जानती हैं। फिर जो सबसे अहम बात है, वकार अहमद के साथ वो नहीं बिगाड़ना चाहती क्योंकि वो उनके ब्यूरोक्रेट साथी हैं। फिर वकार अहमद अच्छी शोहरत के अफसर हैं, उन्होंने FIA से इंक्वायरी की ऑफ़र कर दी है। उन्होंने ये भी ऑफ़र कर दिया है कि ईवान सदर चाहे तो कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का तज़किरा करके ये कह दिया कि वो वहाँ भी रिकॉर्ड के साथ पेश होकर अपनी वज़ाहत देने को तैयार है, क्योंकि वो किसी सूरत इन्वॉल्व नहीं है। उनका ये नुक्ता बहुत जायज़ है कि सदर मुमलिकत का उनके खिलाफ एक्शन उनके कैरियर पर एक दबाव हो सकता है क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन नाज़रीन खैर इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन ये एक अमली बात सामने आई है कि सदर मुमलिकत इसके ऊपर खामोश हैं। उन्होंने हुमैरा अहमद की जगह कोई और नाम नहीं भेजा। ब्यूरोक्रेसी में कोई और भी अफसर, मैंने काफ़ी लोगों से बात की,
اور اطلاع جو مجھے ملی اور خبر جو ملی وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی میں کوئی بھی افسر صدر کے ساتھ جا کر کام کرنے پر تیار نہیں ہے. اس وقت ماحول بنتا جا رہا ہے کہ صدر مملکت کو استعفے کی جانب لے جایا جائے. جو افواہیں چل رہی ہیں کہ صدر کے دن پورے ہو رہے ہیں اور 9 ستمبر کو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے, یہ ابھی تک تو افواہیں ہیں. صدر مملکت کی جانب سے میں نے ایوان صدر سے بھی, صدر کے قریبی ذرائع سے بھی بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر مملکت استعفیٰ نہیں دیں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, وہ لڑائی کریں گے. ایک خبر یہ پھیلائی جا رہی تھی کہ صدر عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں. صدر ابھی عمران خان سے ملنا نہیں چاہیں گے کیونکہ وہ پہلے ہی متحد ہو چکے ہیں. اور میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے, صدر مملکت کے قریبی ذرائع کا, کہ صدر مملکت یہ سوچتی ہے کہ ان حالات میں اگر وہ عمران خان سے ملنے چلے گئے تو مشکلات عمران خان کے لیے بڑھ جائیں گی, وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے, اس لیے وہ نہیں جا رہے. لیکن صدر مملکت اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ بھرپور تاثر موجود ہے وزیر اعظم ہاؤس میں بھی, ایوان صدر میں بھی اور بیوروکریسی میں بھی. سیاسی جماعتوں میں تو موجود ہے ہی, تاہم ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے. وزیر اعظم کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ کل پتہ چل سکتا ہے. لیکن اس میں ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ ایوان صدر کا جو سیکریٹریٹ ہے اس میں بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں. مثلا اس میں ڈی جی لا بھی ہوں گے, اس میں ڈی جی لیجسلیشن ہوں گے, اس میں اس طرح کے بہت سارے افسران اور ہوتے ہیں. پھر ملٹری سیکریٹری ٹو دی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, اے ڈی سیز ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ آج میں نے پتہ کیا, میں ملٹری سیکریٹری کا تو نہیں علم ہوا, ان کے حوالے سے کوئی بات کسی سے نہیں ہو سکی, لیکن جو سویلین افسران ہیں ایوان صدر میں وہ سراسیمہ دکھائی دیے, کیونکہ وہ ایسے موقع پر وہ ایوان صدر میں تعینات ہیں. اگر صدر کے احکامات نہیں مانیں گے تو ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ صدر مملکت ان کی بھی خدمات واپس کر سکتے ہیں, وہ مترادف ہو جائیں گے. اور اگر وہ احکامات مانتے ہیں اور حکومت کوئی دوسرا فیصلہ کرتی ہے تو پھر بھی ان کے لیے مشکل ہے. ایسٹرا کوڈ میں ان کے لیے ان پر کچھ پابندیاں بھی عائد ہیں احکامات کے حوالے سے کہ اگر قانونی ہے تو وہ مانے جائیں. اس لیے وہ سراسیمہ ہے کہ کیا کریں, اپنی پالیسی واضح نہیں کر پا رہے ہیں یہ افسران. تاہم صدر کے ساتھ کوئی افسر وہاں بظاہر تو عدم تعاون کرتا دکھائی نہیں دیتا, لیکن اگلے دنوں میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ صدر مملکت کی جانب سے جو فائلیں آئیں گی ان کو بھی روکنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. جو اہم معاملات پہ صدر کے کامنٹس آئیں گے یا صدر کی ہدایات آئیں گی ان کو روکنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ کیسے ہوگا یہ آگے ہی چل کر پتہ چلے گا. ناظرین اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب. آج سپریم کورٹ میں براڈ شیٹ کا ایک کیس تھا. براڈ شیٹ آپ کو یاد ہوگی, کعبے موسوی نے الزامات عائد کیے تھے جنرل مشرف کے ساتھ. انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا نیب کا, شریف فیملی کی کچھ ریکوری کرنی تھی, اس کا 20% ان کو ملنا تھا, اور بہت ساری چیزیں. پھر انہوں نے کچھ انٹرویوز دیے. پہلے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بات کی, پھر انہوں نے عمران خان کے خلاف کچھ انٹرویو دیے, اور اس سے پہلے وہ نواز شریف کے خلاف انٹرویو دے چکے تھے. لیکن اب انہوں نے بعد ازاں نواز شریف کو کلین چٹ دے دی. ان کی ایک درخواست کعبے موسوی سے کے ان انٹرویو سے بہت پہلے سپریم کورٹ میں موجود تھی, جس میں آرٹیکل 10 والیوم 10 معاف کیجیے گا آرٹیکل 10 کیا گیا, جو نواز شریف صاحب کے خلاف جی آئی ٹی بنی تھی ان کا ایک والیوم 10 تھا جو سیل تھا اور سپریم کورٹ کے پاس ہے. آج سپریم کورٹ کو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے, ججز کے علم میں ہے. انہوں نے اس تک رسائی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کی کاپی انہیں دی جائے, کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے ان کے حوالے سے. آج وہ کیس لگا, لطیف کوثر صاحب پیش ہو گئے. اس درمیان میں یہ ہوا کہ ثالثی عدالت میں لندن میں مقدمے کا فیصلہ ہو گیا اور براڈ شیٹ جو ہے وہ مطمئن ہو گئی. کعبے موسوی نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا, لیکن وہ کیس چونکہ انفریکچرس ہو چکا تھا, اسے فائنلی ڈسپوز آف کرنا تھا, تو اس لیے آج درخواست لگائی گئی. لیکن لطیف کوثر صاحب جو وکیل تھے براڈ شیٹ کے پہلے سے, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ والیوم 10 ہمیں دیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس میں عوام کے لیے کیا ہے, عوام کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے لوٹ مار کی گئی. انہوں نے شریف فیملی کے خلاف ایک کیس کھڑا کرنے کی کوشش کی اپنے دلائل میں. جسٹس عطر من اللہ نے ان سے سوال پوچھا کہ درخواست آپ کی کیا ہے اور آپ کس حیثیت میں ہے, کیونکہ یہ کیس تو ثالثی عدالت میں ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد اٹارنی جنرل کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ وہ جو 20% رقم انہوں نے طے کی تھی, انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ اس مد میں 28 کروڑ روپے پاکستانی روپے وہ براڈ شیٹ کو ادا کیے جا چکے ہیں اور یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے.
اطہر من اللہ نے جب ان سے بات کی لطیف کھوسہ صاحب سے، تو لطیف کھوسہ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اطہر من اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ معاملہ تو وہاں ختم ہو چکا، اب آپ اس کو کیا کریں گے، اور پھر آپ کا جب کلائنٹ نہیں چاہتا تو آپ کا مطالبہ اصل میں کیا ہے۔ اس معاملے کے بعد لطیف کھوسہ کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ ججز کا موڈ کیا ہے، تو انہوں نے، اور چیف جسٹس اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ جی ایک مقدمہ ڈسپوز آف کر دیں، جس پر عدالت نے یہ معاملہ ڈسپوز آف کر دیا۔ اب یہ ونس اینڈ فار آل یہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے۔ ناظرین اب آتے ہیں چیئر لفٹ کے واقعے کی جانب۔ آج صبح چونکہ میں ڈیفینس بھی کور کرتا ہوں، صبح یہ خبر آئی کہ ایک چیئر لفٹ اس طرح پھنس گئی ہے اور وہ کئی ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔ بعد ازاں وہ 6000 فٹ کی بلندی کی تصدیق ہوئی، یعنی 2000 میٹر، اور اس کی 2 تاریں ٹوٹ گئی کیبل میں۔ وہ جو چیئر لفٹ تھی وہ کیبل کار کی طرز کی چیئر لفٹ تھی، جس میں 6 بچے تھے اور 2 بڑے تھے۔ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی تھے۔ 11:45 پر پاک فوج کا جو ایویشن کے ہیلی کاپٹر تھے وہ پہنچے، SSG کمانڈوز پہنچے، انہیں وہاں سے لایا گیا۔ کاغان ویلی سے میں وہ تعینات ہیں، اس قسم کے آپریشنز کی وہ ماہر ہوتے ہیں۔ سلنگ آپریشن کی کوشش کی کئی گھنٹے، اور بالآخر 2 بچوں کو بچانے میں، اب تک جب میں یہ رپورٹ کر رہا ہوں تو 2 بچوں کو بچانے میں کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ باقی 6 افراد وہاں موجود ہیں۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اندھیرے میں آپریشن جاری رکھا جائے گا، اور وہ لوگ جو ایک چھوٹی ڈولی یعنی چھوٹی چیئر لفٹ سے ایک ساتھ جائیں گے، اور وہ کچھ پانی وغیرہ بھی لے کر جائیں گے، اور پھر ایک ایک کر کے بچے کو نکالا جائے گا۔ وہ آپریشن ابھی جاری ہے، لیکن ناظرین اس میں ایک بہت اہم سوال ہے۔ انتظامیہ، چیئر لفٹ انتظامیہ، کیا اس کے خلاف کوئی انکوائری ایکشن شروع کیا گیا؟ اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک چیئر لفٹ انتظامیہ کے خلاف کوئی انکوائری آرڈر نہیں کی گئی، حالانکہ یہ ہو جانی چاہیے تھی۔ چیئر لفٹ انتظامیہ کا یہ فرض تھا، اور ضلعی انتظامیہ کا بھی یہ فرض تھا کہ وہ چیک رکھیں کہ جو چیئر لفٹ ہے، جس میں بچے بھی اسکول جاتے ہیں، پھر لوگ جو وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں وہ بھی یہ چیئر لفٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن بچے ڈیلی بیسس پر اسکول جاتے ہیں۔ ایک بہت اونچی پہاڑی سے وہ ہٹنگی تک جاتے ہیں۔ بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا، کیونکہ وہ اگر اس کی جو ہے مینٹیننس ہوتی، یا اس کا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جاتا رہتا کہ یہ معائنہ ہوتا کہ یہ چیئر لفٹ کا یہ جو کیبل ہے یہ ٹھیک ہے جس کے اوپر چیئر لفٹ بندی ہے، تو پھر شاید یہ حادثے سے بچا جا سکتا تھا۔ لیکن بچوں کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا، پوری قوم کو ایک جنجال میں ڈالا گیا، پوری قوم پریشان تھی، اور اب جا کر یہ اطمینان ہوا کہ چلو بچوں کو بچانا شروع ہو گیا۔ لیکن ناظرین یہ بہت اہم سوال ہے، اور اسی اہم سوال پر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ بشریٰ بی بی نے آج ایک اور ملاقات کی ہے عمران خان کے ساتھ۔ 1 گھنٹے کی ملاقات ان کی ہوئی ہے، اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں یہ تو بشریٰ بی بی اور عمران خان ہی بتا سکیں گے، لیکن بہرحال بشریٰ بی بی کو آج ایکسیس مل گیا، اور ایکسیس میں کوئی اتنی پریشانی بھی نہیں ہوئی۔ وہ 5 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ گئی تھیں، 5 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ واپس آ گئی۔ ایک چھوٹی سی خبر اور کہ آج زرتاج گل وزیر جو ہیں وہ بہت عرصے سے منظر سے آؤٹ تھی، آج ان کے گھر بھی چھاپا مارا گیا، اور اطلاع یہ ہے کہ اب ان کے لیے مشکلات کا آغاز ہو گیا ہے۔ وہ بھی شاید آفیشیل سیکریٹس ایکٹ میں ہی ان کے خلاف بھی کوئی مقدمہ بنے۔ اس حوالے سے بھی صورتحال اگلے 24 گھنٹوں میں واضح ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔